अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम कोहिनूर एट 9 के साथ मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं? अपने साथ रहने वालों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। और जिस तरह के इस वक्त में सिचुएशन कोविड-19 के हवाले से सूरत हाल बहुत अच्छी नहीं है और मामलात और हालात इस तरह के हैं कि आपको अपनी हिफाजत भी करनी है, अपने घर की हिफाजत भी करनी है और साथ ही कोई एक भी शख्स जो है वो कैरियर हो सकता है। इसलिए अपने साथ रहने वालों का बहुत ख्याल रखिए। अपना ख्याल रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आप उन लोगों का भी ख्याल रखेंगे जो आपके बहुत ज़्यादा करीब हैं। तो इसीलिए आज का ख़ास प्रोग्राम है और हमारी कोशिश यही है कि कोविड-19 के हवाले से जिस तरह रमज़ानुल मुबारक का ख़ास बाबरकत महीना भी है और साथ ही जो है इस वायरस की वजह से जो है वो बहुत सी अमवात हो रही हैं, बहुत से लोग इससे जो है इफ़ेक्ट हो रहे हैं। एक दिन में इतने सारे केसेस सामने आ रहे हैं और ख़ास तौर पे लाहौर की सिचुएशन, क्योंकि इस्लामाबाद की सूरत हाल जो है वो अभी काफ़ी हद तक कंट्रोल कर ली गई है। कराची की सूरत हाल देख लें या लाहौर की सूरत हाल देख लें तो अभी बहुत सारी जो है वो कंट्रोल करना बाकी है। स्मार्ट लॉकडाउन की सूरत हाल से हम गुजर रहे हैं। लॉकडाउन की सूरत हाल से जो है वो हम आगे क्या सिचुएशन होती है और क्या मामलात होते हैं, ये एक अलग मरहला है। इसीलिए अपनी हिफाजत करें, क्योंकि किसी ने आके आपको नहीं बताना कि आपने अपनी हिफाजत कैसे करनी है। मास्क का इस्तेमाल कीजिए, हैंड सैनिटाइज़र्स अपने पास रखिए। अपने जो है अगर आप बाहर निकलते हैं तो आप कोशिश ये करें कि जब आप घर जाते हैं तो अपने कपड़ों को जो है जो बाहर आप यूज़ किए हैं उनको साइड पे रख दें और घर से बच्चों को जो है वो थोड़ा महफूज रखिए। जब तक आप हाथ ना धो लें, नहा ना लें, तब तक बच्चों को जो है वो टच ना करें। तो ये तमाम चीज़ें, इसका बहुत ध्यान रखिए। आज का प्रोग्राम ख़ास प्रोग्राम और अहम प्रोग्राम इस लिहाज से भी कि आज हम ने इनवाइट किया है फैमिली फिजिशियन को, जो कि हमें फैमिली के हवाले से, पूरी तमाम लोगों के हवाले से और अपनी हिफाजत के हवाले से बताएंगे कोविड-19 से कैसे बचा जा सकता है, अपनी हिफाजत में कौन कौन सी चीज़ें जो है वो ज़रूरी हैं और अगर किसी को ज़रा से भी कोई सिम्टम ज़ाहिर होते हैं तो वो सिम्टम्स कौन से हो सकते हैं। क्योंकि इस वक्त जो कोविड-19 सर्वाइव कर रहा है पाकिस्तान में और ऑल ओवर दी वर्ल्ड, उसकी बहुत सी इकसाम जो है वो इस वक्त आ चुकी हैं, जिनको समझना भी शायद डॉक्टर्स और साइंसदानों के लिए जो है वो बहुत मुश्किल हो गया है। वैक्सीनेशन भी मौजूद है, बुज़ुर्गों को वैक्सीन भी लगवाई जा रही है और बेहतर यही है कि आप अपने घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनको वैक्सीन ज़रूर करवाएं ताकि वो महफूज रह सकें। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक इस चीज़ को रिपोर्ट नहीं देखा गया या किया गया कि जी आपने मास्क जो है वो वैक्सीन के बाद जो है वो लगाना छोड़ देना है। ऐसा कुछ नहीं है, मास्क का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है। हमारे साथ फैमिली फिजिशियन हमारे डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर अहमद नवीद भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। और जिस तरह इन मुश्किल हालात में डॉक्टर साहब फ्रंट लाइन सोल्जर्स, आप लोग जिस तरह यहाँ से काम कर रहे हैं, फैमिली फिजिशियंस, ये एक बहुत बड़ी जो है वो आप लोगों के क्रेडिट पे बात जाती है, क्योंकि आपके पास वो तमाम लोग आते हैं कि जिनको नज़ला, खांसी, बुखार है, ज़ुकाम है या जो है वो स्टमक प्रॉब्लम्स हैं, पेट ख़राब है। अच्छा, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इस वक्त कोविड में कंसीडर की जा रही हैं, लेकिन मैं आपसे चाहूँगी और तफसीलन जानना चाहूँगी कि इस वक्त जो पेशेंट्स आपके पास आ रहे हैं उनकी तादाद क्या है और लोग कौन सी प्रॉब्लम्स और कौन से सिम्टम्स के साथ आपके पास आ रहे हैं? देखें, एक तो अब चूँकि वो गर्मी का मौसम भी है, जी बिल्कुल, तो उसकी भी एक साथ साथ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ख़ास तौर पे पेट के मसले मसाइल। और चूँकि कोरोना की जो अब नई वेरिएंट आई हैं जी, जब ये अपनी शक्ल चेंज करके अब जो अब कोरोना के जो वायरस जो कोविड फैला रहे हैं उसमें भी पेट के प्रॉब्लम्स काफ़ी सारे वो उसमें सामने आए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब हमें डिफ्रेंशिएट करना, अलहदा करना कि ये कोरोना की वजह से पेट ख़राब है या कॉमन किसी और वजह से ख़राब है। टाइफाइड भी प्रेवलेंट है, उसकी वजह से तो नहीं प्रॉब्लम आ रही, किसी और वजह से तो नहीं आ रही। लेकिन जब भी कोई वबा मौजूद हो, जब भी कोई पेंडेमिक हो, तो सबसे पहले आप उसको रूल आउट करेंगे और उसके बाद फिर आप किसी और तरफ अपना फोकस करेंगे। बिल्कुल ठीक। तो अगर आपको बुखार हो रहा है, जो टाइफाइड में भी होता है, अगर आपका पेट में दर्द हो रही है, पेट खराब हो गया है, वो भी टाइफाइड में भी होता है, डायरिया में भी होता है, उसमें भी होगा। बिल्कुल। तो अगर आपको ये चीज़ें अलामतें आ रही हैं तो आप सबसे पहले आप कोरोना के अपने वालिद से रब्ता कीजिए और कोरोना का टेस्ट जो है उसके। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ बड़ी कॉमन यहाँ पर जो है वो इस वक्त प्रॉब्लम चल रही है, वो ये है कि अगर किसी को बुखार की सूरत हाल नहीं है, उसको सिर्फ गले में खराश है, ज़ुकाम है या पेट में जो है वो दर्द है, तकलीफ़ है, इसके साथ अगर वो सर्वाइव कर रहा है तो वो ये नहीं समझता कि वो कोविड का पेशेंट है। वो यही समझते हैं कि ठीक है ये एक आम सी बात है, मौसम चेंज हो रहा है, उस वजह से कुछ खा लिया होगा तो इस वक्त में जो है वो कोई एसिडिटी वगैरह हो गई या पेट में दर्द हो गया या डायरिया की सूरत अख्तियार हो गई। तो क्या
اس وقت میں اگر کسی کو بخار نہیں ہے، صرف یہ چند ایک سمٹمز ہیں، تو اس وقت بھی ٹیسٹ کروانا ضروری ہے؟ ہاں جی، ایسے ہے کہ جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ یہ وبا ہے، تو وبا میں ہم اوور لک نہیں کر سکتے، خاص طور پہ کرونا کو۔ کوئی بھی علامت ہو جس میں بخار، کھانسی، گلا خراب، یہ 3 چیزیں آ گئیں تو یہ تو کرونا کے سمٹمز میں ہیں۔ بے شک اس کا پیٹ خراب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اس کی چیسٹ خراب ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، لیکن یہ 3 چیزیں ہیں اور 3-4 دن سے زیادہ پرسسٹ کر رہی ہیں تو کرونا کا ٹیسٹ کروا لینا چاہیے۔ اچھا، یعنی 3 دن اگر آپ اس چیز کے ساتھ گزار لیں آپ نے، چوتھے دن بھی آپ کے سمٹمز جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہے، آپ تکلیف میں ہیں، تو پھر آپ فوری ٹیسٹ کروائیے، کووڈ ٹیسٹ کروا لینا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سمٹمز کوئی نہیں ہوتے، انسان بالکل ٹھیک ہوتا ہے، لیکن ایسے ہی جو ہے وہ انسان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ مجھے کووڈ کا ٹیسٹ کروا لینا چاہیے، اور وہ پازیٹیو آ جاتا ہے۔ یہ کیا سینیریو ہے؟ یہ سینیریو ایسے ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو ہم اے سمٹومیٹک کہتے ہیں، جن کے اندر علامات نہیں آئیں گی، صحیح، لیکن جراثیم موجود ہوں گے۔ اچھا، وہ پھیلا سکتے ہیں، ان کو پرابلم نہیں ہو رہی ہے۔ تو ایک تو یہ سب سے زیادہ خطرناک لوگ ہوتے ہیں کہ یہ سب میں گھوم پھر بھی رہے ہوتے ہیں، ان کو پرابلم بھی نہیں ہو رہی ہوتی اور یہ پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے پتہ بھی نہیں ہوتا آپ کو، میس پیمانے پہ اسکریننگ کا اسی لیے ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ گورنمنٹ لیول پہ واسٹ ایک اسکریننگ پروگرام ضرور ہونا چاہیے۔ تو کوئی بھی فیملی، آپ نے کہیں ٹریول کیا ہے، آپ کسی جگہ بازار سے ہو کے آئے ہیں، کہیں سے بھی ہو کے آئے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ مطلب ورنریبل ہیں، کہیں سے بھی آپ کیچ کر سکتے ہیں اگر آپ نے ماسک نہیں پہنا ہوا تو بالکل ٹھیک ہے، ماسک بہت زیادہ ضروری ہے۔ جی ہاں جی، تو وہ پھر پھیلا سکتے ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوگا۔ اگر وہ ٹیسٹ کرواتے ہیں اور ان کا کووڈ پازیٹیو آتا ہے تو ان کو بھی کوارنٹائن کرنا ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کو علامات آئیں تو کوارنٹائن کریں یا سیلف آئسولیشن میں بھیجیں، ہمیں ان کو بھی سیلف آئسولیشن میں بھیجنا ہے جن کو کوئی سمٹم نہیں آ رہا لیکن کووڈ کا ٹیسٹ پازیٹیو آ رہا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے ڈاکٹر صاحب کہ یہ تو انسان کے اپنے اوپر جو ہے وہ زیادہ منحصر ہے کہ اگر اس کا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا تو وہ خود اپنے آپ کو جو ہے وہ آئسولیٹ کر لے، کہ نہ کہ اس سے جو ہے وہ اور لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ یہ بیماری اور یہ وائرس جو ہے وہ اٹیچ ہو۔ ایک ایسا وائرس ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ بھارت میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، ہمارے پڑوسی ملک میں جو ہے وہ کیا معاملات اور حالات ہو رہے ہیں، اس وجہ سے انسانیت ہمارا دین ہے، ہم جو ہے وہ ایز اے مسلم جو ہے اس چیز کو جو ہے بہت زیادہ ہمیں تکلیف ہے، ہمیں یہ چیز دیکھ کر جو ہے وہ ہم کوئی خوشی محسوس نہیں کر سکتے کہ وہ ہمارے جو ہے وہ کوئی دشمن ممالک ہے تو ہم اس چیز پر جو ہے وہ اظہار کریں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا جو ہے وہ ایک بہت ہم پینڈیمک سے گزر رہے ہیں، بہت تکلیف دہ جو ہے مراحل سے گزر رہے ہیں، اور وہاں جس طرح لوگ جو ہے وہ کھڑے کھڑے گر رہے ہیں، میرے پاس ایسی ویڈیوز آئیں کہ میں دیکھ کر جو ہے وہ حیران رہ گئی کہ خواتین، بڑی عمر کی، بچے اس سے بہت افیکٹ ہو رہے ہیں، ان کے سڑکوں پر ایسے لوگ جو ہے وہ گرے پڑے ہیں کہ شاید توبہ استغفار کرنے کا جو ہے وہ اس وقت مقام ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور آپ باہر کی دنیا میں دیکھ لیں، وہاں مکمل طور پہ لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے، اور پاکستان میں کہتی ہوں بہت بڑی بات ہے کہ اس وقت ہم اتنے بڑے جو ہے وہ مرحلے سے گزر رہے ہیں، اور میں داد دیتی ہوں اپنی قوم کو بھی کہ جو ہے وہ یہ بالکل بھی ڈر اور خوف نام کی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو ہے وہ ماسک کا استعمال اب شروع ہو گیا ہے لیکن سوشل ڈسٹینسنگ پھر نہیں ہے۔ تو یہ کیا معاملات ہیں؟ دیکھیں ادھر یہ تو اس سے اور مزید جو ہے وہ یہ چیز بڑھتی چلی جا رہی ہے اور یہ تکلیف دہ مراحل میں جو ہے وہ داخل ہو رہی ہے۔ دیکھیں کرونا ایک وائرس ہے جس نے اپنے آپ کی شکل چینج کرتے رہنا ہے، اس نے میوٹیٹ ہوتے رہنا ہے، یہ اپنی نئی شکل کے ساتھ اس نے ظاہر ہونا ہے، اور اس کی آپ ویکسین جو ہم آلریڈی ہم لگوا چکے ہیں یا لگ رہی ہے وہ ایک سٹرین کے لیے ہے۔ اگر وائرس چینج ہو کے اور شکل میں بھی آئے گا، ہاں ہو سکتا ہے دوبارہ جن کو ویکسین لگی ہوئی ہے ان کو بھی کرونا ہو سکتا ہے، لیکن کسی اور سٹرین کے ساتھ، لیکن اس کی جو شدت ہے اتنی نہیں ہوگی جتنی اگر آپ نے ویکسین نہیں لگوائی تو اس سے ہوگی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ کیا بات ہے کہ یہ ویکسینیشن کرنے کے باوجود بھی یہ ڈر اور اس خوف سے ہمیں جو ہے وہ آزادی نہیں ہے کہ یہ نہیں ہوگا؟ اس میں آپ کے دیکھیں یہ کیسا خطرناک ایک وائرس ہے کہ میں کہتی ہوں کہ یہ تو اس نے تو بے تحاشا پوری دنیا میں تباہی مچا دی ہے، اور نظر بھی نہیں آتا، پتہ بھی نہیں چلتا، جو انسان کیریئر ہے اس کا بھی نہیں اندازہ ہوتا، اور خدا نہ خاصہ آپ کو لگ جائے، کچھ ہو جائے تو آپ سروائیو کر پائیں نہ کر پائیں، اس کا بھی کوئی جو ہے وہ گارنٹی نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے جی، بالکل۔ تو یہ تو آپ کی امیونٹی سسٹم پہ جو ہے وہ اس وقت سٹینڈ کرتا ہے کہ جس کا امیونٹی سسٹم جتنا اسٹرانگ ہوگا وہ اتنی اچھے طریقے سے اس کو کیری کر لے گا۔ یہ بات اب تک جو ہے وہ فرنٹ لائن پہ مانی جا رہی ہے کہ ایسا ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ اس کے مختلف رنگ ہیں،
اس کی مختلف اقسام آ چکی ہیں, تو یہ کیا ہے, یہ پرورش پانے والا کوئی ایسا وائرس ہے کہ جو مختلف اقسام میں آ جاتا ہے؟ دیکھیں جیسے آپ کے فلو کی ویکسین ہر سال بڑے عرصے سے بن کے آ رہی ہے اور لوگ لگواتے ہیں جی, وہ ہر سال نئی ویکسین بن کے آتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ فلو کا, وہ بھی ایک وائرس ہے نا, تو اس کی جو فلو کی ویکسینز بن کے آتی ہیں وہ ہر سال نئی بن کے آتی ہیں. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ پچھلے سال کی ویکسین اس سال لگوا لیں تو آپ کو فائدہ ہوگا, نہیں, کیونکہ ہر سال وائرس اپنی شیپ چینج کر لیتا ہے, اس کے مطابق ویکسین نئی بنتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو کرونا ہے چونکہ ابھی نئی بیماری ہے, ہمیں یہ کوئی پتہ نہیں کہ جو ویکسینز ہم لگا رہے ہیں, 1 سال ہو گیا ہمیں اس کے ساتھ لڑتے ہم لگا رہے ہیں, ان کی یہ اینٹی باڈیز کب تک سٹینڈ کریں گی؟ یہ تو بھی ہم لگا رہے ہیں, ابھی ٹرائلز آئیں گے 6 مہینے 8 مہینے سال بعد پتہ چلے گا کہ یہ اینٹی باڈیز پرسسٹ کر رہی ہیں یا ختم ہو گئی, ہمیں نئی پھر لگانی پڑے گی. صحیح. تو یہ ہر سال ڈاکٹر صاحب اس چیز کا کتنے حد تک جو چانس ہیں کہ یہ اینٹی بائیوٹک سے اس کا علاج جو ہے وہ ممکن ہے؟ بہت ساری جگہوں پر جو ہے وہ اٹلی میں اس پہ ریسرچ ہوئی اور وہاں پر جو ہے وہ یہ بات جو ہے سامنے آئی کہ اس کو اگر اینٹی بائیوٹک سے جو ہے وہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے. بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس سے صحت یاب ہو چکے ہیں. آپ اس میں کیا کہتے ہیں؟ اسٹیرائڈس بھی دیے جا رہے ہیں, اسٹیرائڈس بھی بہت کارآمد ثابت ہو رہے ہیں, تو یہ کیا آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ بیسیکلی اسٹیرائڈ ہم صرف ان پیشنٹس کو دیتے ہیں جن کو سانس کی پرابلم آ رئی ہے. ٹھیک ہے. جن کے لنگز میں انفلیمیشن ہو چکی ہے, سوجن ہو چکی ہے, نمونیا ڈیولپ ہو رہا ہے, تو ہم جو ہو چکا ہے اس کی وجہ سے ہم اس سٹیج کے اوپر اسٹیرائڈز دیتے ہیں. اس سے پہلے اسٹیرائڈز نہیں دینے چاہیے. سیکنڈ, آپ نے جو بات کی اینٹی بائیوٹکس کی, تو اینٹی بائیوٹک کا مطلب یہ ہے کہ بیکٹیریا کو مارنے والی دوا. بالکل صحیح. تو بیکٹیریا, اینٹی بائیوٹک 2 قسم کے ہوتے ہیں, ایک جو بیکٹیریا کی گروتھ کو روکتے ہیں اور ایک جو بیکٹیریا کو مار دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمیں جو اینٹی بائیوٹک ہیں یہ اس وائرس کے اندر اس کا رول صرف وہ جو سمپٹومیٹک یا پریونٹیو کہہ سکتے ہیں آپ, اچھا, تاکہ سپر ایڈڈ انفیکشن نہ ہو. کل میرے پاس ایک پیشنٹ آیا, اس کو کووڈ ہو گیا, اس کو ٹریٹمنٹ اس کی ہو گئی 2 ہفتے کی, اچھا, اور پھر سے اس کو 14ویں دن 15ویں دن اس کو پھر سانس کی پرابلم آنا شروع ہو گئی. اس کی آکسیجن سیچوریشن پھر کم ہونا شروع ہو گئی. تو وہ پریشان ہو کے دوبارہ وہ میرے پاس آئے کہ جی اس کو تو آپ نے آئسولیٹ کیا ہوا تھا تو یہ ٹھیک ہو گیا تھا, تو اب کل سے پھر اس کو پرابلم آ رہی ہے. اچھا. جب اس کا سی ٹی اسکین کرایا گیا تو پتہ چلا کہ اس کے کوئی سپر ایڈڈ کوئی انفیکشن, کوئی بیکٹیریل انفیکشن ساتھ ایڈ ہو گئی ہے. اوئے ہوئے. تو وہ یعنی ایک کووڈ ہے اور ایک اور بیکٹیریل انفیکشن جو ہو گیا, شاید بچ گیا, لیکن اب وہ نئی ایک بیکٹیریا آ گیا. تو اینٹی بائیوٹک وہاں ہیلپ کریں گے جہاں سپر ایڈڈ انفیکشنز, کیونکہ جب بھی انسان ویک ہوگا تو بہت سارے کمینسلز کو, بہت سارے بیکٹیریا کو اور چیزوں کو, جراثیم کو موقع ملے گا. تو بالکل اس لیے پریونشن کے طور پہ ہم اینٹی بائیوٹک دیتے ہیں, ورنہ اینٹی بائیوٹک کا وائرس کے اندر تو کوئی رول نہیں ہے. اچھا, یہ وائرس جو ہے کووڈ-19, میں تو اس کو کرونا بالکل نہیں کہتی ہوں کہ کرونا ایک بد دعا ہے, اور کرونا تو شاید اس کا نام لینا بھی نہیں چاہیے. تو یہ کیونکہ ہمیں جو ہے وہ ایک ایسا ہم پر یہ عذاب کی صورت نازل ہو چکا ہے کہ جس میں ہمیں رہنا ہے اور ہمیں اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. آپ خوشی سے گزاریں, غم سے گزاریں, جو مرضی کر لیں, آپ اس کے ساتھ ہی رہنا ہے. ساری دنیا نے, پورے ورلڈ نے, یہ نہیں کہ کسی ایک شہر نے, کسی ایک ملک نے, یا کہیں یہ زیادہ ہے کہیں یہ کم ہے. ہر شخص اس وقت جو ہے وہ کووڈ-19 سے لڑ رہا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جس طرح جسم میں داخل ہوتا ہے اور یہ خون کی نالیوں میں خون کو جما دیتا ہے اس وائرس سے, جو تصدیق ہوئی, جو تحقیق ہوئی, ڈاکٹرز کی ریسرچ سامنے آئی. برطانیہ میں جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ دیکھا گیا, آسٹریلیا میں دیکھا گیا. اس ٹائم اٹلی کی ریسرچ جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ ہائیسٹ لیول پہ جا رہی ہے کہ ان کے یہاں بہت سارے لوگ جو ہے وہ صحت یاب ہوئے. انہوں نے ایک دن میں ہی ہزاروں لوگوں کو جو ہے وہ صحت یاب کر لیا. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ خون کی نالیاں جو ہے یہ جما دیتا ہے, جس کی وجہ سے یہ ڈائریکٹ آپ کے دماغ پہ, ہارٹ پہ اور آپ کے جو ہے لنگس پہ اس کا افیکٹ ہوتا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا اگر جو لوگ پہلے سے خون پتلا کرنے والی دوائیاں استعمال کرتے ہیں, ہارٹ پیشنٹس, تو کیا ان پر اس کا پھر اگر یہ دیکھا جائے تو پھر وہاں پر ان پہ زیادہ اس چیز کا جو ہے وہ افیکٹ ہو رہا ہے؟ تو یہ کیا کمبینیشن ہے, یہ ہم کس طرح کی جو سچویشن میں اس ٹائم پھنس گئے ہیں کہ ادھر سے بات کو صحیح سمجھیں, ادھر سے صحیح سمجھیں, کدھر سے صحیح سمجھیں؟ اس میں دیکھیں, اس نے بیسیکلی وائرس ہے, اس نے سانس کے ساتھ جا کے پھیپھڑوں میں سوجن کرنی ہے. سمپل. ٹھیک. پھیپھڑوں کا جو آکسیجن جو ہمیں باڈی کو سپلائی ہو رہی ہے اس میں اس کی جو ایفیکیسی ہے وہ متاثر ہونی ہے. خون کی بلاکیج سے آکسیجن کے کم ہونے کے بعد جو ہے وہ یہ افیکٹ نہیں کرتا؟ اس کے اور بہت سارے افیکٹس ہیں, اور بہت سارے افیکٹس ہیں. اس کی کمپلیکیشنز میں سے ایک کمپلیکیشن ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو دیکھیں, اس میں بہت سارے ینگ ڈاکٹرز, ینگ نرسز, اچھی امیونٹی کے لوگ, ہیلدی لوگ,
چلے گئے اس دنیا سے. وہ بھی اس کے ساتھ ان کی وہ ڈیتھ ہو چکی ہے, وہ شہید ہو چکے ہیں. ایسا ہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں 2 چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں. ایک تو وائرس بذات خود, ایک اس کا لوڈ, وائرل لوڈ, ایک وائرس آپ کے اندر پہنچا کتنا ہے. اگر 2 لوگ بیٹھے ہیں ایک روم میں تو ان کو چانسز ہیں کہ وائرس فار ایگزامپل 5% ایک دوسرے کو ٹرانسفر ہو رہا ہے. اگر اس روم میں 100 لوگ بیٹھے ہیں تو جو وائرس ہے وہ اتنی تیزی سے ایک دوسرے میں ٹرانسمٹ ہو رہا ہے, اور اس کے اندر 100 کو وائرس, وہ کرونا ہے, کووڈ ہے, تو وہ جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وائرس شیئر کر رہے ہیں, اس کا لوڈ شیئر کر رہے ہیں. اس لوڈ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کمپلیکیشنز کتنی آتی ہیں اور کیا آتی ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ کے جو 90% سے ابو پیشنٹ ہیں وہ ریکور کر جاتے ہیں وداؤٹ اینی میڈیکیشن, وداؤٹ اینی, مطلب سانس کی تکلیف ہلکی پھلکی ہوئی ٹھیک ہو گئے, کھانسی وانسی ہوئی ٹھیک ہو گئے, ہوا کووڈ ہی ان کو, لیکن کمپلیکیشنز نہیں آئی. کمپلیکیشن صرف 4-5% لوگوں کو, اوپر والے جو ونریبل گروپ ہے, جیسے آپ نے کہا خون پتلا کرنے کی دوا آلریڈی لے رہے ہیں, تو ہارٹ پیشنٹ ہوں گے تو وہ ونریبل ہیں, ان کا ہارٹ ونریبل ہے. تو جو لوگ آلریڈی کمپرومائزڈ ہیں ان کے اوپر اس وائرس کا جو ہے, چونکہ اس نے بیسیکلی جو آپ کی امیونٹی ہے وہ آپ کی خراب کرنی ہے, تو آپ کا جو, جیسے ہم کامن زبان میں کہتے ہیں, قوت مدافعت آپ کی جب ختم ہو جائے گی تو بہت سارے آپ کے نظام وہ آلریڈی جو پہلے ہی متاثر ہیں وہ پھر اور زیادہ وہ ایگریویٹ ہو جائے گا. اس میں وہاں تو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جائے گا کہ جہاں پر جو ہے وہ ایک بندہ ہارٹ پیشنٹ بھی ہے, شوگر پیشنٹ بھی ہے, یا اس کو اور بھی کوئی مسائل ہیں, اور خدا نہ خواستہ اس کو جو ہے وہ کووڈ کا یہ جو ہے وہ وائرس بھی لگ گیا ہے, تو وہاں اس شخص کو بچانا کس قدر جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہوگا. یہ تو ڈیفینیٹلی ہے جی. یہ تو دیکھیں اسی لیے ہم بھی, گورنمنٹ بھی, پوری ہمارے پاکستان میں تو آپ دیکھیں کہ اس قدر شوگر پیشنٹ ہیں, یہاں آئے دن یہ بیماری ایسے عام ہو چکی ہے کہ ہر بچے کو, ہر جو ہے بوڑھے کو, ہر جوان کو جو ہے وہ شوگر ہے. آپ اکثر اوقات ایسے لوگ آپ کے سامنے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں شوگر ہے, ہم بالکل میٹھا استعمال نہیں کرتے, یا ہم اس سے پرہیز کرتے ہیں, کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ ان کو بھی شوگر ہو سکتی ہے. تو جب اس بیماری کے ساتھ پورا پاکستان لڑ رہا ہے تو یہ تو پاکستان کے لیے بہت خطرناک وائرس ہے, ساری دنیا کے لیے خطرناک. امیونٹی تو دیکھیے نا, ایک شوگر پیشنٹ کی امیونٹی سسٹم تو اسٹرانگ ہو ہی نہیں سکتا. بالکل. ہمارے جہاں انسولین نہیں بن رہی ہے, ہمارے خوش قسمتی یہ ہے کہ ہماری جو 60% پاپولیشن آلموسٹ وہ ینگ ہے. صحیح. تو اس میں ہمارے ہاں یہ اتنا جتنا باقی دنیا میں پرابلم ہے, ہمارے ہاں ہماری امیونٹی اوور آل, چونکہ ینگ لوگ زیادہ ہیں تو اس میں ہمیں اس چیز سے, لیکن آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ اس میں ہماری جو ڈائبٹیز ہے وہ تو نہیں دیکھ رہی ہے کہ ینگ ہے, تو ظاہری بات ہے, بالکل اس میں ڈائبٹیز کی پریولنس بھی ہماری بہت زیادہ ہو رہی ہے. ایسا ہی ہے. تو اس میں بھی ہمیں احتیاط کریں. اسی لیے تو گورنمنٹ بھی چیخ رہی ہے, سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ماسک پہن لیں, خدا کے لیے ماسک پہن لیں. بالکل صحیح بات ہے, سوشل ڈسٹینسنگ کر لیں. آج میں دیکھتا آ رہا ہوں کہ مطلب بہت سارے لوگوں نے, بے شک وہ ڈر کی وجہ سے پہنے ہوئے ہیں, لیکن میجورٹی نے ماسک پہنے ہوئے ہیں, لیکن پہنے نہیں ہوئے ہیں, ناک سے نیچے رکھے ہوئے ہیں. اب اس کا کیا فائدہ پہننے کا, گلے میں ماسک لٹکانے کا. اکثر لوگوں کو جو میں نے یہ کہا کہ جی آپ ناک سے نیچے جو ماسک کیوں رکھتے ہیں یا لگاتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں ہمارا سانس گھٹتا ہے, ہمیں اس سے جو ہمارا سانس بند ہوتا ہے. تو اب اس کا کیا علاج کریں, کیا اس میں چھوٹے چھوٹے سوراخ کر لیں کہ جہاں سے ان کو, سوراخ نہیں کریں, سوراخ کرنے سے وہ تو پھر وائرس اندر چلا جائے گا, کیا کریں. لیکن ان کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آپ ایک کرونا کا پیشنٹ دیکھیں جس کو سانس نہیں آ رہا, بالکل صحیح بات ہے, کووڈ کا ایک پیشنٹ دیکھ لیں جس کو سانس نہیں آ رہا, پھر آپ کبھی بھی ناک سے نیچے نہیں رکھیں گے, کیونکہ obviously آپ کو اس سانس نہ آنے سے وہ سانس نہ آنا جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا, سانس نہ آنا, یہ اس کی آخری علامات تصور کی جا رہی ہیں کہ جہاں سانس ایک دم آپ کا رکتا ہے, یہ وہ آخری سٹیج آ جاتی ہے کہ جب یہ وائرس اپنا کام دکھا چکا ہوتا ہے, اور اس وقت آپ کو وینٹیلیٹر پہ یا آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے. اب پاکستان میں صورتحال یہ ہے کہ جو ہے وہ محکمہ صحت نے جو ہے وہ یہ بات آن اینڈ آن کر دی ہے کہ تمام ہاسپٹل جتنے بھی ہیں وہاں پہ آکسیجن سلنڈرز جو ہے, آکسیجن کی جو ایک فراہمی ہوتی ہے وہ کم ہو چکی ہے. اس صورتحال میں جہاں پر آکسیجن کی بھی کمی ہو گئی ہے, ہاسپٹل بھر چکے ہیں, وہاں پر اگر پھر بھی ہم اس چیز کو ماننے سے انکار کر رہے ہوں کہ کووڈ ہے, تو میں سمجھتی ہوں یہ تو بہت بڑا جو ہے وہ ایک المیہ بنتا جا رہا ہے. یہ تو ایک بہت بڑی جنگ سے چھڑ گئی ہے کہ جی کووڈ-19 ہے یا نہیں ہے. کچھ عوام جو ہے وہ اس چیز کے ساتھ ہے کہ کووڈ-19 سروائیو کر رہا ہے, کچھ جن کے اپنے چلے گئے, جنہوں نے اپنے اپنوں کو جو ہے وہ اس کووڈ-19 کی نظر ہوتے ہوئے دیکھا, وہ تو اس چیز کو جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو بھی جو ہے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہے ہیں کہ اپنی حفاظت کرو, اپنے آپ کو بچا کے رکھو. لیکن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا, نہیں کچھ ہوا, اللہ نے ان کو جو ہے وہ صحت یاب رکھا,
تو وہ لوگ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں جی کوئی اور بیماری ہوگی, کچھ اور ہوگا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک دم سے ایک ایسی وبا آئے کہ جس کا کوئی نام بھی نہ ہو, کوئی نشان بھی نہ ہو, اور آپ اسے کووڈ-19 تسلیم بھی نہ کریں, اور اس سے لوگ بھی مر رہے ہوں, اور اس سے لوگوں کو ہو بھی رہا ہو, اور آپ کے گھر میں سارے جو ہے وہ گلے کے بھی مریض, زکام بھی, بخار بھی, کھانسی بھی ہو رہا ہو. لوگوں کو یہ کس طرح سمجھ آئے گی, اور ہم یہ کیسے اویئرنیس دینے میں کامیاب ہوں گے؟ میڈیا نے اتنا بتایا, ہمارے یہ پروگرامز جو ہیں وہ اتنا لوگوں کو اکوموڈیٹ کر رہے ہیں, اس کے باوجود بھی آپ دیکھیے کہ لوگ جو ہے وہ اویئر ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم بحیثیت قوم جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ جب تک ہمیں جیسے نا سختی نہ کی جائے تب تک ہمیں وہ اس چیز کا ریئلائز ہم کرتے نہیں ہیں کہ کوئی پرابلم ہے. دیکھیے بعد میں بھی تو ہمیں تکلیف ہونی ہے. اب دیکھیں ہمارے اشارے لگے ہوئے ہیں, آپ نے کتنی دفعہ دیکھا ہوگا کہ اشارے کی پابندی کتنے لوگ کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ پتہ ہے, سب کو پتہ ہے کہ اشارہ نہیں توڑنا. یہاں پہ جو سگنل توڑتا ہے نا وہ پھر جا کے بتاتا ہے کہ دیکھو وہاں پہ وارڈن کھڑا ہو تو میں سگنل توڑ کے آ گیا, مجھے کچھ بھی نہیں ہوا. آپ دیکھ لیں کتنے لوگ سگنل توڑ رہے ہوتے ہیں, اور بہت سب کو پتہ ہے کہ سگنل نہیں توڑنا چاہیے لیکن توڑ رہے ہیں. ہم ریالٹی کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں, ہم رولز اینڈ ریگولیشنز کو وے کرنے کے لیے تیار نہیں. تو جس کے گھر میں ہوگا پرابلم وہ تو پھر کانوں کا حل لگائے گا, لیکن وہ لیٹ ہو چکا ہوگا نا, اس وقت وہ لیٹ ہو چکا ہوگا. تو اس چیز سے ہمیں سب کو, میں تو عوام الناس سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ جی کچھ نہیں, آپ کے دیکھیں ایک سمپل ماسک ہے, ایک سمپل ماسک ہے, 10-15 روپے کا ماسک ہے جو آپ کی زندگی بچا سکتا ہے, آپ کی بھی, آپ کے گھر والوں کی بھی. ٹھیک ہے نا جی, صحیح بات ہے. تو اتنا سا کام بھی اگر ہم نہیں کر سکتے کیا فائدہ, تو پھر ہم بالکل وہ جسے کہتے ہیں نا کہ پھر اللہ تعالیٰ ہی ہمیں ہدایت دے, ہم تو اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہے. بالکل ایسے. باقی اب سے اسی وجہ سے پرابلم بھی ہمارے, اب دیکھیں ابھی ہماری جو یہ جو ویو ہے یہ آن دی رائز ہے, اس کا ابھی پیک نہیں آیا ہے. یہ اگلے 10 دن میں ہمیں پتہ چلے گا, 10-15 دن میں, کہ یہ رکتا ہے یا اور اوپر جا رہا ہے. پچھلی ویو میں بھی جب انڈیا میں بہت زیادہ پیشنٹس, ان کی جب پیک آئی تھی تو ہماری پیک تو ماہ بعد آئی تھی. تو اگر اللہ نہ کرے کہ جس طرح انڈیا میں ابھی اس وقت پیک آئی ہوئی ہے, 2 ماہ بعد ہمارے حالات بھی اس طرح کے پہنچ چکے ہوں, تو آپ سوچیں کہ کیا حالات ہوں گے. بالکل ایسے ہی. اور ایک ہر ملک کی آکسیجن ہو, ہاسپٹلز ہوں, کچھ بھی ہو, امیر سے امیر ملک ہو, لیکن اس میں ایک لمٹ ہوتی ہے ہر چیز کی. لمٹ ہوتی ہے, صحیح بات ہے. آپ کہیں پہ بھی دیکھ لیں ان کے لوگوں کی جان کو اس ٹائم سیو کرنا دنیا کا مشکل ترین اس وقت جو ہے مسئلہ بنا ہوا ہے. ہمارے فرنٹ لائن سولجرز, میں کہتی ہوں, میں سلام کرتی ہوں ڈاکٹرز کو کہ جو اپنی ڈیوٹیز دے رہے ہیں ان کرونا پیشنٹس کے ساتھ, ان کووڈ-19 کے پیشنٹس کے ساتھ جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. ان کے بھی تو بچے ہیں, ان کا بھی تو گھر ہے, وہ بھی تو اپنی ڈیوٹیز پر جو ہے وہ آتے ہیں جاتے ہیں, اور تمام ڈاکٹرز جن کی جو ہے وہ ڈیوٹیز لگی ہوئی ہیں اس وقت ہاسپٹلز میں, میں سلام پیش کرتی ہوں آپ تمام ڈاکٹرز کو. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے, ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے, کیونکہ یہ ایک بہت خطرناک وائرس ہے اور لوگ اس کو سمجھ لیں. یہ کوئی ڈرانے والی بات نہیں ہے کہ جی ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ لوگ جو ہے وہ ڈراتے ہیں. بہت سے لوگوں سے میں نے جو ہے وہ یہ سنا کہ کیا کووڈ-19 ہے, ہر وقت خبریں چلتی رہتی ہیں, ہر وقت آپ لوگ کہتے رہتے ہیں اس سے ڈریں جی, اس سے خوف زدہ ہو جائیں, اس سے کیا. بھائی خوف زدہ نہیں ہونا, اپنی حفاظت کرنی ہے. آپ خوف زدہ ہو نہ ہو, اس وائرس نے اگر آپ کو جو ہے وہ آ کے پکڑ لینا ہے تو آپ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ چاہے بے شک خوف زدہ رہیں یا بے شک خوشی سے قبول کریں اس چیز کو. تو یہ جو چیزیں ہمارے معاشرے میں آج آ گئی ہیں یہ ہمارے لیے تکلیف دہ ہیں. اگر خدا نہ خواستہ ہمارا کوئی پیارا, ہمارا کوئی اپنا دوست احباب خدا نہ خواستہ ڈاکٹر صاحب اس تکلیف میں آ جائے تو ہمیں دیکھ کے خوشی تو نہیں ہوگی. ہم تو اب ہمارے دل تو اب بھی تکلیف محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے پڑوسی ملک میں کیا کیفیت ہو رہی ہے, ہمارے آس پڑوس میں جو ہے وہ لوگ کس طرح جو ہے وہ اس کووڈ-19 سے مر رہے ہیں. تو یہ تو بہت ایک خطرناک اسپیل چل پڑا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ ڈاکٹرز, ہم سب ڈاکٹرز اس چیز پہ مل کر کیا کر سکتے ہیں, کیا اور مزید کیا اویئرنیس دینی باقی رہ گئی ہے؟ اویئرنیس دیکھیں, ہمارے پاس جو, کیونکہ فرسٹ کوئی بھی پیشنٹ آتا ہے تو فیملی فزیشنز کے پاس ہی آتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو 80-85% جو پیشنٹس ہیں وہ فیملی فزیشنز کیٹر کرتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو اب ہم تو یہ کر رہے ہیں کہ ہم پمفلیٹس, ہم نے یونیسیف کے ساتھ مل کے ایک ہم نے پروجیکٹ شروع کیا تھا ہماری ایسوسیشن آف فیملی فزیشین پاکستان نے. جی جی. اور ہم نے پیمفلیٹس کے ذریعے, فلیکس کے ذریعے اور جو پیشنٹس کی جو ہیں اویئرنیس سیشنز کے ذریعے ہم نے پچھلے 6 ماہ میں ہم نے اس کے اوپر ایک باقاعدہ مہم چلائی 5 شہروں میں. صحیح.
اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے تمام ممبرز کے ہمارے کلینکس کے اوپر فلیکس ہے جہاں پہ آپ احتیاطی تدابیر لکھی ہوئی ہیں کہ آپ یہ کریں, ٹھیک ہے, اور ماسک پہنیں اور ہاتھ دھوئیں اور فاصلہ رکھیں. تو یہ ہم اویئرنیس ہی کریٹ کر سکتے ہیں. تو ایز فیملی فزیشنز ہم نے اپنے بے شمار ممبرز جو تھاؤزنڈز میں ہیں ان کو ہم نے موبلائز کیا ہوا ہے کہ وہ فیملیز کو, جو بھی فیملی ان کے پاس آتی ہے وہ بے شک کووڈ کے ساتھ آئے یا دان درد کے ساتھ آئے, لیکن ان کو اویئرنیس آپ نے ضرور دینی ہے. تو وہ ہم یہی کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں جب یہ سمٹمز لے کے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں, آپ کو بھی ابھی نہیں پتا کہ یہ کووڈ پیشنٹ ہے یا نہیں, ظاہر ہے کہ اس کے بہت سارے سمٹمز جو ہیں وہ نارمل بھی ہو سکتے ہیں, ہر کھانسی, ہر بخار, ہر زکام بھی کرونا نہیں کہ جو ہے وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ کووڈ-19 کا پیشنٹ ہے. تو یہ تو جب تک آپ ٹیسٹ نہیں کروائیں گے آپ کو پتہ نہیں چلے گا. رپورٹ جو بولے گی آپ تو اس کے اوپر جو ہے وہ اس کا علاج کریں گی, یا اس کا سمٹمز بولے گا, اس کی حالت بولے گی. اب اگر کوئی بندہ جو ہے وہ فرسٹ اسٹیج پر ہے, جسے ابھی اندازہ ہی نہیں اور وہ آپ کے پاس آ گیا ہے, تو آپ لوگ اب کس طرح اندازہ کرتے ہیں بغیر اگر رپورٹ ابھی تک نہیں کروائی ہے تو آپ کیا فوراً سے اس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنا ٹیسٹ کروائیے, یا آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کووڈ سمٹمز ہیں اور معاملہ کچھ خراب ہے؟ ہاں جی, بیسیکلی جو پریزنٹیشن ہے پیشنٹ کی, جو علامتیں ہیں, اس کے جو سمٹمز ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ اس کو ہم نے آگے کیسے لے کے چلنا ہے. صحیح. جیسے کسی بھی بیماری میں ہمیں جو اس کی جو ہسٹری ہے, جو پیشنٹ کا جو سمٹمز ہیں وہ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے آگے کیا سٹیپس لینے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے جب پیشنٹ ایک پریزنٹ کرتا ہے, جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ وبا میں جب بھی آپ کے پاس کوئی پیشنٹ کھانسی, بخار, گلا خراب اور سانس کی تکلیف کے ساتھ آ رہا ہے تو وہ کووڈ ہے یا نہیں ہے, وہ کووڈ ہے جب تک کہ اس کی انویسٹیگیشن اس کو ثابت نہیں کر دیتی کووڈ نہیں ہے, ہم اس کو کووڈ ہی ڈیل کریں گے. انہی لائنز کے اوپر اس کو اس سے فاصلہ بھی رکھیں گے, اس کو آئسولیٹ بھی کریں گے. اس کے جب تک ٹیسٹ کلیئر نہیں آ جاتے وہ آئسولیشن میں رہے گا, اور اس کے فیملی کو بھی یہی ہم کہیں گے کہ وہ اس کو آئسولیشن میں بھیج دیں تب تک اس کے ٹیسٹ کلیئر نہیں آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اوبیسلی وہ ان کو تو ہمیں وہ اسی طریقے سے ڈیل کرنا پڑے گا. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, اکثر اوقات ایسا دیکھا گیا ہے کہ سمٹمز بھی کوئی نہیں ہے اور ٹیسٹ رپورٹ پازیٹیو آ گئی, لیکن سمٹمز ہیں اور ٹیسٹ کروایا ہے تو نیگیٹو آ گیا, یہ کیا ہے؟ اس میں ایسے ہوتا ہے کہ جو جن کا آپ نے پہلے ذکر کیا کہ ہم نے ٹیسٹ کروایا اور ان کو کوئی سمٹم نہیں ہے لیکن وہ پازیٹیو ہے, وہ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ سمٹومیٹک ہیں جو زیادہ خطرناک ہیں, وہ پھیلا سکتے ہیں لیکن ان کے اندر جراثیم موجود ہیں لیکن ان کو سمٹمز نہیں آ رہے ہیں. بالکل ٹھیک. آئسولیشن ان کو بھی کرنا ہے, آئسولیٹ ان کو بھی کرنا ہے, بے شک ان کو کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اگر ان کا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا تو 10 دن کے لیے ان کو آئسولیٹ کرنا ہے. اف ٹیسٹ پازیٹیو نہیں آیا دین اگر سمٹم آ رہے ہیں, سمٹمز ہیں لیکن ٹیسٹ نیگیٹو آ گیا ہے تو آپ نے ہو سکتا ہے کہ اس کا آپ کو جو سویب آپ نے لیا ہے وہ پراپر نہیں لیا, ٹیسٹ میں ایرر آ سکتا ہے. اوکے. اس کی اسپیسیفسٹی جو ٹیسٹ کی اپنی اسپیسیفسٹی ہے وہ 100% نہیں ہے, 20 to 30% پیشنٹ جو ہیں وہ اسکپ ہو جاتے ہیں. اچھا. وہ ہو سکتا ہے ان کو کووڈ ہی ہو تو ان کا ٹیسٹ آپ ریپیٹ کروا دیں بعد میں. اوکے. ٹھیک ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جن کا ٹیسٹ نیگیٹو آ گیا آپ نے ان کو سمٹمز پہ ٹریٹ کرنا ہے. جیسے آپ WHO کی گائیڈ لائنز ہیں کہ پہلے ہم کرتے تھے کہ اگر کسی کو کووڈ ہو گیا ہے, اس کو سمٹم آ گئے ہیں, اس کو ہم نے 14 دن کے لیے 10 دن کے لیے کوارنٹائن کر دیا ہے. اس کے بعد ان کا ایک ٹیسٹ کرواتے تھے, اگر وہ نیگیٹو آتا تھا تو 24 گھنٹے کے وقفے سے پھر ہم ایک ٹیسٹ کرواتے تھے. اگر 2 نیگیٹو ٹیسٹ آتے تھے تو پھر ان کو کہتے تھے کہ آئسولیشن سے باہر آ جائیں. اچھا. لیکن اب اس کا جو ہے وہ رول ختم کر دیا گیا ہے کہ اب ٹیسٹ نیگیٹو کروانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا جی. آپ کے سمٹمز جب تک ہیں, جب تک آپ کے سمٹم اگر 7 دن تک سمٹم ہیں تو 3 دن ایکسٹرا کر کے 10 دن کے بعد آپ کوارنٹائن سے باہر آ جائیں. ڈے 1 سے لے کے تو 10 ڈیز آپ کا جو 14 ڈیز جو ہیں وہ آپ کے وہ آپ نے کوارنٹائن رہنا ہے, اور لاسٹ 3 ڈیز آپ کے سمٹم فری ہونے چاہیے تو آپ باہر آ جائیں. اچھا. اگر آپ کو آج 1 تاریخ کو کووڈ کے سمٹمز آئے ہیں, آپ آئسولیشن میں چلے گئے ہیں اور آپ کے سمٹمز 17ویں دن تک چل رہے ہیں, تو آپ یہ نہیں کہ 14 دن بعد باہر آ جائیں گے, نہیں, آپ 17 دن سمٹمز سیٹل ہونے کے بعد جب کوئی سمٹم نہیں رہے گا 3 ڈیز ایکسٹرا 20 دن کے بعد آئسولیشن سے باہر آئیں گے. اوکے. ایکسٹرا 20 ڈیز بعد, مطلب اگر آپ کے سمٹمز 20 ڈیز چل رہے ہیں
تو آپ نے 20 ڈیز کے بعد سمٹم ختم ہو گئے ہیں تو 23 ڈیز کے بعد باہر آئیں گے, یعنی 3-4 دن اوپر آپ کریں گے. اچھا ٹھیک ہے, ایکسٹرا لگائیں گے. سمٹم ختم ہونے کے 3 دن بعد. اگر کسی کے سمٹم ہی 1 مہینہ چلتے جا رہے ہیں, اچھا, چیسٹ نہیں ٹھیک ہو رہی, سمٹمز ہیں, سب کچھ ہے, تو اس کو ہم آئسولیشن سے باہر نہیں نکالیں گے. اوکے, جب تک اس کے سمٹم سیٹل نہیں ہو جاتے, اس کا فیور نہیں سیٹل ہو جاتا, چیسٹ نہیں ٹھیک ہو جاتی, آکسیجن سیچوریشن اچھی نہیں ہو جاتی, اور وہ جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ نارملائزیشن کی طرف آ گیا, تو اس کے سمٹمز ختم ہونے کے 3 دن 4 دن کے بعد ہم اس کو آئسولیشن سے باہر نکالیں گے. تو یہ نئے رولز ہیں. تو صحیح. ڈاکٹر صاحب, یہ جو اس وقت ایمرجنسی میں صورتحال ہے کووڈ-19 کے پیشنٹس کی, کہ ہاسپٹل کے معاملات اس طرح کے ہیں کہ ایمرجنسیز بھر چکی ہیں اس وقت. کووڈ کے جو الگ سے سیشنز بنائے گئے تھے, جو وارڈز بنائے گئے تھے, وہ اس وقت بھر چکے ہیں, اور وہاں صورتحال یہ ہے کہ لوگ وینٹیلیٹرز پر ہیں, لوگ آکسیجن پر ہیں, اس کے علاوہ وہ سانس نہیں لے سکتے. ایسی سچویشن میں ڈاکٹرز کتنے مطمئن ہوتے ہیں کہ ہم انہیں دوبارہ سے جو ہے وہ ان کی لائف میں واپس لے آئیں گے, اور کتنے % چانسز ہوتے ہیں واپس آنے کے؟ دیکھیں, اب یہاں کوئی ول پاور کام کرتی ہے؟ ول پاور بھی کام کرتی ہے, اور سیدھی سی بات ہے کہ جی دیکھیں, بینگ اے مسلم, ہمارا جو اللہ تعالیٰ نے جتنی سانسیں دی ہیں ہم نے وہ سانس لینی ہی لینی ہے. تو بے شمار ہم نے دیکھے ہیں کہ ہمارے پاس پیشنٹ آئے ہیں ٹھیک ٹھاک, 2 دن 3 دن بخار ہوا, چوتھے دن سانس خراب ہوا, چھٹے دن ڈیتھ ہو گئی. اتنا اگریسو بیہیو کیا وائرس نے. اور بہت سارے پیشنٹ ہیں جو وینٹیلیٹر سے واپس آئے. اچھا, وینٹیلیٹر سے واپس ایسے بھی لوگ ہیں. بالکل صحیح ہے. تو ہوپ نہیں چھوڑنی چاہیے, اور بینگ اے ڈاکٹر ہم تو آخری سانس تک لڑتے ہیں. ہم تو یہ نہیں کر سکتے کہ جب تک سانس آ رہا ہے تو ہم مریض کو ڈکلیئر نہیں کر سکتے کہ جی اس کو کچھ ہے. ڈاکٹر صاحب, پرائیویٹلی آپ لوگ اپنی جو حفاظت ہے, اپنی جو آپ لوگوں نے پریکاشنس میئرس ہیں, اس کا کس حد تک جو ہے وہ خیال رکھتے ہیں؟ آپ کے پاس تو سب سے پہلے جو ہے وہ سمٹمز لے کے لوگ آ رہے ہیں, آپ کو بھی نہیں پتا, ان کو خود نہیں پتا کہ ہمیں جو ہے وہ کووڈ-19 ہے کہ نہیں ہے. اس وقت میں آپ لوگوں کے لیے کتنا مشکل ہو جاتا ہے ڈائگنوسس, اور ساتھ ہی اپنی خود کی حفاظت کرنا بھی؟ دیکھیں, اس میں حفاظت تو اوبیسلی ہمیں پروٹیکٹیو گیئر سارے پہننے پڑتے ہیں, اور وہ ایزی نہیں ہے. آپ کو پورا آپ کو کٹ پہننے پڑتی ہے, اس کے بھی پروٹوکولز ہیں کہ گلوز آپ نے پہننے کس طرح ہیں, اتارنے کس طرح سے ہیں, اور پورا پروٹوکول کے ساتھ ہم نے ایک چیز کو, اور جب آپ پوری طرح سے اکوپ ہو جاتے ہیں یا سارے گیئرز پہن لیتے ہیں تو اس کے بعد سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے. جی بالکل, وہی میں کہہ رہی ہوں. زخم ہونا شروع ہو جاتے ہیں ماسک جو N95 ماسک ہمارے ہوتے ہیں, تو ان کے ساتھ آپ تو ڈیفینیٹلی یہ چیزیں ہیں. لیکن اس کا ایک بہت بڑا اینگل جو ہم سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں, جو انسان ہمارے سامنے اگر اس کی جان بچ گئی تو سب یہ ساری تکلیفیں, ساری چیزیں یہ پیچھے چلی جاتی ہیں. صحیح, بالکل. اور اوبیسلی ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ کو ہر چیز خوف ہے. اوبیسلی بینگ اے ہیومن بینگ, ہم انسان ہیں, تو خوف تو ہوتا ہے کہ جی ڈیفینیٹلی کہیں سے کوئی اسکیپ نہ ہو جائے, کہیں کوئی ایسا جو وائرس ہے وہ ہم کوئی ایسا میئر نہ لے لیں جو ہم نے صحیح پراپر نہیں لیا, اور ہم انفیکٹ ہو سکتے ہیں. بہت سارے ڈاکٹرز ہوئے بھی ہیں. تو جی اللہ تعالیٰ حفظ و امان میں رکھے سب. ہاں جی بالکل, اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اپنی حفظ و امان میں رکھے, اور ہم اس چیز سے جو ہے وہ نکل جائیں کسی طریقے سے. اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کر دے کہ ہم ان چیزوں, اس خطرناک ترین وائرس سے جو ہے ہماری جان چھوٹ جائے کسی طریقے سے. کیونکہ اب اس کے ساتھ جو ہے وہ لوگ بھی پریشان ہو چکے ہیں نا, لوگ بھی ٹینشن میں آ چکے ہیں, ڈپریشن میں آ چکے ہیں, اور ساتھ ہی جو ہے وہ یہ ڈپریشن اس حد تک جو ہے خوف کی صورتحال اختیار کر گیا ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ ایک دوسرے سے بھی جو ہے وہ فوبیا ہونا شروع ہو گیا ہے کہ پتہ نہیں یہاں سے نہ وائرس لگ جائے, وہاں سے لوگ گھر کے اندر بھی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ماسک کے ساتھ جو ہے وہ پراپر جو ہے وہ کٹس کے ساتھ جو ہے وہ پھر رہے ہیں. یہاں تک میں نے جو ہے وہ لوگوں کو دیکھا ہے. لیکن بہرحال جو بھی ہے, اب ہمیں اس کے ساتھ رہنا ہے, اور یہ صرف اور صرف جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ آپ احتیاط کر لیں, تو وہ زیادہ بہتر ہے, بجائے کہ آپ جو ہے وہ پھر علاج کروائیں اور اس میں جو ہے وہ سروائیو نہ کر پائیں, یا کوئی اور مسائل جو ہے وہ سامنے آئیں, تو یہ بہت زیادہ تکلیف دہ بات ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ کیا مشورہ دینا چاہتے ہیں ہمارے دیکھنے والوں کو کووڈ کی سچویشن, اس حالات سے نمٹنے کے لیے ہمیں کتنا ایکوپڈ ہونا چاہیے, مینٹلی بھی اور فزیکلی بھی؟ دیکھیں, میں تو جو بھی کوئی بات کرتا ہے کہ جی اللہ وارث ہے, کوئی نہیں ہے کرونا, خیر ہے جی کوئی بات نہیں, تو میں تو ایک ہی ایگزامپل دیتا ہوں ان کو کہ آپ یہ سامنے سڑک ہے, اس کو آپ آنکھیں بند کر کے کراس کر لیا کریں, اللہ تو وارث ہوتا ہی ہے, پھر
تو آپ کیوں لیفٹ رائٹ دیکھ کے سڑک کراس کرتے ہیں؟ کوئی گاڑی تو نہیں آ رہی، کوئی اور چیز تو نہیں ہے، تو آپ سڑک بغیر دیکھے کراس کیا کریں ہیں؟ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، آپ اپنی جان کی حفاظت سڑک کراس کرتے ہوئے یا کہیں پہ بھی اس طریقے پہ وہ کرتے ہیں کہ کسی آگ میں سے نہیں گزرتے ہیں، تو آپ وائی کہ آپ اس آگ میں سے گزر رہے ہیں. تو آپ ایک سمپل ماسک پہننے سے، اور آپ نے اکیلے میں ہیں تو ماسک پہننے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل. ماسک آپ نے صرف اس وقت پہننا جب آپ نے بازار جانا ہے یا آپ نے کچھ لوگوں میں موو کرنا ہے، تو ماسک اس وقت پہننا ہے آپ نے. اور گھر آ کے آپ اکیلے کمرے میں ماسک اتار دیں، سانس لیں، جو مرضی کریں. بالکل. لیکن ایسا نہ کریں کہ آپ باہر جائیں تو ماسک نہ پہنیں، گھر آ کے ماسک پہن لیں. اچھا نہیں، اب تو بہت سختی ہو گئی ہے نا، اب تو جو ہے وہ اس سختی سے نمٹنے کے لیے لوگ جو ہے وہ کیسز بھی ہو رہے ہیں اور رجسٹرڈ بھی ہو رہے ہیں کہ جس نے ماسک نہیں پہنا اس کو جرمانہ بھی ہو رہا ہے. تو اب ذرا لوگوں میں خوف آ گیا ہے کہ اب اگر ماسک پہن کے باہر نہ نکلے تو یہ بڑی جو ہے وہ سخت ترین بات ہو جائے گی، تکلیف دہ بات ہو جائے گی. اب جو ہے وہ گھر کی جو بیویاں ہیں، خواتین ہیں، وہ بھی بڑی جو ہے وہ کانشیس ہو گئی ہیں. جب مرد حضرات باہر جا رہے ہوتے ہیں تو وہ اسپیشلی پیچھے ماسک لے کے بھاگ رہی ہوتی ہیں. میری طرح کے جب میرے بھائی جو ہے وہ باہر جا رہے ہوتے ہیں تو میں ان کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہوں. وہ ماسک لے کے جانا، ماسک کے بغیر نہیں جانا. یہ ماسک کے جو ہے وہ اکثر اوقات بھول جاتے ہیں کیونکہ مرد حضرات ذرا جلد باز ہوتے ہیں، بھائی ہوں یا جو ہے وہ فادر ہوں یا شوہر ہوں، تو وہ ذرا اس چیز کو جو ہے وہ کنسیڈر نہیں کرتے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ ماسک اب آپ کے لیے ایسے ضروری ہے جیسے آپ کے کپڑے آپ کے لیے ضروری ہیں. آپ نے جیسے باہر نکلتے ہوئے جو ہے وہ اپنا ڈیلی کا ڈریس سلیکٹ کرنا ہے نا کہ یہ مجھے پہننا ہے، تو اس کے ساتھ آپ نے ماسک بھی ویئر کرنا ہے. یہاں تک ماسک آ گئے ہیں جی کہ کپڑوں کے ساتھ کے جو ہے وہ ڈیزائننگ میچنگ ماسک جو ہے وہ آ گئے ہیں. یہاں پہ لوگوں نے اس کو جو ہے وہ ٹرینڈ بنا لیا. اللہ معاف کر دے، توبہ استغفر اللہ، کہ اتنی خطرناک ترین لہر سے ہم گزر رہے ہیں، معاملات اتنے خراب ہو رہے ہیں، لیکن فیشن بھی اپنی جگہ پہ جو ہے وہ ضروری ہے. پھر دو پڑوسی ملک میں تو سونے کا ماسک بھی انٹروڈیوس کروایا گیا، سونے سے پورا بھرا ہوا جو ہے وہ ماسک. یہ چیزیں بھی دنیا کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں، لیکن جو ہمیں اپنی حفاظت کرنی ہے وہ بہت ضروری ہے. اچھا، یہ کسی حکومت نے نہیں آ کے کرنی، یہ کسی ڈاکٹر نے نہیں آ کے کرنی، یہ خود کرنی ہے. اپنی حفاظت آپ کو اپنی حفاظت خود کرنی ہے، تبھی آپ اپنے بچوں کو، اپنے بڑوں کو، بزرگوں کو اپنے گھر میں سیف رکھ سکیں گے. تو اس میں جو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت میں جو کووڈ کا علاج چل رہا ہے، جو کووڈ-19 کے پیشنٹ ریکور ہو رہے ہیں، ان کو ایسا کیا دیا جا رہا ہے؟ کوئی انجیکشنز ہیں، کوئی میڈیسنز ہیں، سیرپس ہیں، کیا ہے ایسا جو آپ لوگ جو ہے وہ اس پہ کہتے ہیں کہ ہاں اس سے جو ہے وہ ریکور ہو رہے ہیں لوگ؟ دیکھیں، جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ 90% پیشنٹس جو ہیں وہ ریکور ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. ان کو کوئی ہلکے پھلکے سمٹمز آتے ہیں، وہ آکسیجن تک نہیں پہنچتے ہیں. آکسیجن تک پہنچنے والے لوگوں کی تعداد کم ہے. لیکن کم تعداد اب جو ہاسپٹل بھرے پڑے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آکسیجن جو ہے وہ ہر مریض کو چاہیے. صحیح. ٹھیک ہے. آکسیجن صرف اس کو چاہیے جس کو سانس کی پرابلم ہو گئی. جس کو سانس کی پرابلم نہیں ہوئی اس کو کہیں پہ بھی موو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے 14 دن تک اپنے آپ ٹھیک ہو جانا ہے. آپ کوئی بھی میڈیسن نہ دیں، امیونٹی اچھی رکھیں، سب کچھ کریں تو وہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے. لیکن ہم سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ، ظاہر ہے کھانسی آ رہی ہے تو اس کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی کف سیرپ ان کو دینا پڑے گا. دینا پڑتا ہے. بالکل. بخار ہو رہا ہے تو آپ کو کوئی اینٹی بایوٹک بخار اتارنے والی دوا دینی پڑے گی. اسی طرح سے ہمیں امیونٹی بڑھانے کے لیے کوئی ملٹی وائٹامن یا اس طرح کی چیزیں دینی پڑیں گی. ٹھیک ہے. تو یہ ہم سارے سپورٹیو میئرز ہیں. اچھا، خالص خوراک بھی تو نہیں ہے ہمارے پاس اس وقت میں. ہم جو اپنے امیونٹی سسٹم سے لڑائی کر رہے ہیں، فائٹ کر رہے ہیں، تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے ایسا کہ ہم جو ہے وہ خالص کھا سکیں. نہ وہ خالص جو ہے وہ خوراکیں رہی ہیں. وہ کافی عرصہ پہلے کی جو ہے وہ یہ باتیں ہوا کرتی کہ جب آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم بڑا خالص کھانا کھاتے تھے. تو اس نے بھی تو ہماری امیونٹی سسٹم کو جو ہے وہ ڈیمیج کر دیا. یہاں بھی آ کے جو ہے وہ ہم فرسٹریٹ ہو گئے. پھر ڈپریشن نے جنم لیا. ڈپریشن کے مریض بہت زیادہ ہو گئے، جس کی وجہ سے آپ کی فزیکل جو ایک آپ ریگولر اپنی ایکسرسائز کرتے تھے، اپنا چلنا پھرنا ہوتا تھا، وہ بھی سارا ڈیمیج ہو گیا. اب وہ فزیکلی اور مینٹلی ڈسٹرب جو ایک شخصیت ہے، اس کے امیونٹی سسٹم نے کیا کام کرنا ہے؟ جس نے کھانا بھی صحیح ٹائم پہ نہیں کھانا، نیند بھی پوری نہیں کرنی. اس میں نیند کا کتنا عمل دخل ہے؟ میں نے سنا ہے کہ اگر آپ پورے 8 سے 9 گھنٹے کی نیند نہیں لیتے تو یہ وائرس بہت بری طرح جو ہے وہ افیکٹ کرتا ہے ایسے لوگوں پر. اور جب کوئی بندہ خدا نہ خواستہ اس سے افیکٹ ہو جائے، اس کی نیند تو ویسے حرام ہو جاتی ہے. اچھا، بہت سارے لوگ کیا ہو رہا ہے کہ کووڈ-19 کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ اس کو یہ سمجھیے کہ یہ کوئی بخار کی کیفیت ہے یا آپ کو یہ جو ہے نا وہ ٹائیفائڈ ہو گیا ہے. یہ ٹائیفائڈ ٹائپ 2 ہے، ٹائیفائڈ ٹائپ 3 ہے. یہ کیا سسٹم ہے؟ اس میں آپ کے دیکھیں، جب آپ PCR ٹیسٹ کرواتے ہیں، جو آپ کے اس کے کووڈ کے ٹیسٹ کرواتے ہیں، تو اس میں آپ کا جو ٹائیفائڈ کا ٹیسٹ ہے وہ ماسک ہو جاتا ہے. آپ کو اس کا فالس پازیٹیو وہ بھی آنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے, وہ بھی آپ کا فالس پازیٹیو آ سکتا ہے. تو اس کو ہم ٹائیفائڈ لیبل, انلیس کووڈ نیگیٹو ہے تو ہم ٹائیفائڈ لیبل کریں گے, اگر کووڈ پازیٹیو ہے تو پھر کووڈ ہی پازیٹیو ہے, پھر ہم اس کو ٹائیفائڈ کے طور پہ ٹریٹ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور یہ مکس بھی آ رہی ہیں, جو آپ دو چیزیں بھی ایٹ اے ٹائم ہو سکتی ہیں آپ کو. اچھا, یہ بھی ہو رہا ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. صحیح. تو لیکن آپ کا جو پرائرٹی ہے وہ کووڈ ہے, تو باقی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے آٹومیٹکلی, جیسے ہم نے اس کے پریکاشنری, ہم نے اینٹی بایوٹک تو دینا ہی دینا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ان کے پیشنٹس کو, جو کووڈ کے پیشنٹس ہیں, جن کو بخار سیٹل نہیں ہو رہا یا جن کے چیسٹ کے سمٹمز آنا شروع ہو گئے, جن کو کھانسی آنا شروع ہو گئی, تو ہم نے اینٹی بایوٹک پریونٹیو طور پہ تو دینا ہے. تو وہ اگر اللہ نہ کرے ان کو مکسڈ انفیکشن ساتھ ٹائیفائڈ بھی ہے, تو وہ آٹومیٹکلی اینٹی بایوٹک سے کور ہو جائے گا, وہ تو آٹومیٹکلی ٹریٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. کیا اینٹی بایوٹک دینے کا کوئی اس کا سائیڈ ایفیکٹ بھی ہو سکتا ہے؟ کافی پیشنٹس میں جو ہے وہ یہ بھی دیکھنے میں آیا, ریسرچ نے یہ بھی ثابت کیا کہ اکثر امیونٹی سسٹم کے نہ ہونے یا کوئی اور معاملات نے, جہاں پہ وائرس بہت حد تک جو ہے وہ اندر اپنی تباہی مچا چکا ہے, وہاں پہ جو ہے وہ یہ اس نے بھی کام نہیں کیا اینٹی بایوٹک نے, ایسا بھی ہوا؟ اینٹی بایوٹک تو دیکھیں, جیسے میں نے پہلے کہا کہ بیکٹیریا کے لیے ہے, اس نے وائرس کو تو کچھ نہیں کہنا. بالکل صحیح. کووڈ میں تو اس کا کوئی رول نہیں ہے. یہ تو صرف ہم نے سپر ایڈڈ انفیکشن, جیسے میں نے پہلے اگزامپل دی آپ کو کہ کووڈ کا ایک پیشنٹ ٹھیک ہونے کے بعد بیکٹیریل انفیکشن میں وہ پھنس گیا. یہ گرتی ہوئی دیوار کو سہارا دینے والی بات ہے بس. یہ مطلب پریونشن کی بات ہے کہ آپ نے کہ کہیں اور بیکٹیریا بھی نہ آ جائیں. بالکل ایسے ہی, احتیاطاً آپ نے سیف کر لیا نا, احتیاطاً دینا آپ نے پریونٹیو طور پہ. ایک تالا لگانا آپ نے, چور اندر نہیں گھسا لیکن اس سے پہلے آپ نے تالا لگا دینا تاکہ گھسے. سیف کر لیا نا. تو اینٹی بایوٹک کا رول صرف اتنا سا ہے کہ ہم پریونٹیو دیتے ہیں تاکہ, اور ایک تو کووڈ تو ہے ہی ہے, اس کی امیونٹی پیشنٹ کو آلریڈی کمپرومائزڈ ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ اگر, اسی لیے ہم آئسولیشن کہتے ہیں, اسی لیے کہتے ہیں لوگ دور رہیں, کہ اگر فار ایگزامپل اگر کوئی بیکٹیریل انفیکشن کے ساتھ پیشنٹ ہے, وہ حال پوچھنے آیا اس کا کووڈ کے پیشنٹ کا, اور وہ آ کے بیکٹیریا چھوڑ گیا, اور وہ تو پہلے بیچارہ وہاں پہ ہے, اس کو ساتھ وہ بیکٹیریا بھی دے گیا. اچھا, یعنی کہ پیشنٹس کے پاس بھی اس وقت جو ہے وہ تندرست لوگ ہوں یا بیمار لوگ ہوں, ایوائڈ کریں, ان کے پاس جو ہے وہ نہ جائیں, کہ وہ آلریڈی بیمار ہیں, خدا نہ خواستہ کوئی اور بیکٹیریل انفیکشن جو ہے وہ ان کو نہ ہو جائے. یہ بڑی آپ نے جو ہے وہ بہترین بات کی ہے. اس وقت میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی اپنا بیمار ہو جائے, وہ آلریڈی بیچارہ پہلے جو ہے وہ بیمار ہے, اس کی عیادت کے لیے جو ہے وہ 10 لوگ جو ہے وہ جا رہے ہیں. اب جب آپ اس کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں, ان 10 میں سے کسی ایک میں جو ہے وہ کوئی بیکٹیریل سمٹم ہو سکتا ہے, اب وہ بھی اگر اس کو لگ گیا تو وہ بیچارہ تو بندہ گیا. آپ کی بات, اس میں اے سمپٹومیٹک مریض کو کووڈ کا آ جاتا ہے جی, وہ آ کے اور کووڈ کے جراثیم اس کو دے جائے گا, تو پھر تیسرا آتا ہے وہ اور دے جائے گا. اس کا وائرل لوڈ زیادہ ہونے سے, وہ جو ہلکی پھلکی بیماری سے ٹھیک ہو رہا تھا, وہ وائرل لوڈ بڑھنے سے وہ پھنس جائے گا. اس وقت جو بیمار ہیں لوگ, ان کو آپ بالکل جو ہے نا وہ فون پہ پوچھ لیں, ویڈیو کال پہ پوچھ لیں, لیکن پلیز سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں. بیماروں کو پوچھنے, عیادت کرنا بہت اچھی بات ہے. ہمارے پاس گیجٹس ہیں, ہمارے پاس موبائل فون ہے, جس میں آپ فوراً اٹھائیں, اپنا ویڈیو کال پہ جو ہے وہ کسی کے جو ہے وہ حال چال پوچھ لیں, فون پہ پوچھ لیں, لیکن آپ سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں, جانا اوائڈ کریں. میں نے یہاں تک دیکھا کہ رمضان سے پہلے جو ہے رمضان المبارک اس بابرکت مہینے سے پہلے لوگوں کی شادیاں ختم نہیں ہو رہی تھیں. ایسے شادیاں جو ہے وہ کی گئی ہیں, ایسے جو ہے وہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں. یہ کووڈ تبھی پھیلا ہے, ایسے نہیں پھیلا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. یہ شادیوں میں آپ نے جو ہے وہ جہاں 50 بندوں کی یا 200 بندوں کی آپ کو اجازت ملی, وہاں آپ نے 1000 500 بندہ اکٹھا کر لیا. یہ رشتہ دار ناراض نہ ہو جائے, وہ رشتہ دار ناراض نہ ہو جائے. اب آپ کیا کریں گے؟ رشتہ داروں کو ناراض کر لیں یا پھر آپ کووڈ-19 سے بچ جائیں. جس طرح انڈیا میں ہوا نا جی, وہ کمبھ کے میلے نے کام خراب کیا نا, جس طرح ان کا وہ بہت زیادہ, بالکل, تو ان کی وہ پرابلم وہاں سے ایگریویٹ ہو گئی بہت زیادہ, کہ آپ نے الاؤ کر دیا کووڈ کے ہوتے ہوئے اور پیک آتے ہوئے, آپ نے گورنمنٹ نے الاؤ کر دیا میلہ ہونے کا. تو اب میلہ تو ہو گیا, لیکن اب جو ان کی حالت ہے بیچاروں کی, وہ اسی طرح ہماری شادیوں نے برا حال کیا. لوگ فیملیز پڑی ہوئی ہیں, بالکل یقین کریں, فیملیز جو ہے نا وہ پوری کی پوری, کیا فائدہ ہوا, تو کیا فائدہ ہوا, اتنا پیسہ بھی آپ نے لگایا, اتنی اپنی جان بھی گوائی, اور ساتھ کووڈ بھی کروا لیا, تو کیا فائدہ ہوا. اور اس میں سے اللہ نہ کرے ان فیملیز میں سے کوئی 1-2 کوئی آپ کے وہ نہ بچ سکیں, تو آپ ساری عمر کس چیز کو بلیم کریں گے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا دیکھیے, یہاں پر کووڈ-19 جب آیا تو اسلام بھی آیا, ساتھ ہمیں بتا دیا گیا کہ شادی کو سادگی کے ساتھ, میرے آقا کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ شادی جو ہے وہ سادگی کے ساتھ ہونی چاہیے.
کہ 4 بندے جو ہے وہ نکاح کروائیں اور جی شادی ہو گئی اور آپ جو ہے وہ اپنے دوست احباب کو اکٹھا کریں اور انہیں ولیمے کا کھانا کھلا دیں, یہ ہے شادی. یہاں رسمیں ختم نہیں ہوتی, یہاں پہ ہمارے جوڑے لینے کے لیے جو ہے وہ ہم ڈیزائنر کے چکر لگا کے لاکھوں روپے کے جو ہے وہ جوڑے تیار کروا لیتے ہیں. کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اور پھر بعد میں وہی لاکھوں ہم اپنی بیماری پہ لگا رہے ہوتے ہیں. تو اس کا تو یہ اچھا وہ جوڑے جو آپ نے لاکھوں کے لیے ہوتے ہیں وہ معذرت کے ساتھ وہ تو لاکھوں کے بکتے بھی نہیں پھر, کہ آپ نے جو وہ اتنے لاکھوں خرچ کیے وہ تو آپ نے ضائع کیے ہیں. تو یہی آپ کسی کی مدد کر دیں, یہی آپ کسی بیمار کو جو ہے وہ دوائی لے دیں, کسی کے گھر پہ راشن ڈلوا دیں, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے اللہ نے آپ سے خوش ہونا ہے. آپ نے لاکھوں روپے کا لباس پہنا ہے, اس سے تو بندے خوش ہوں گے, اللہ تو نہیں خوش ہوگا. آگے ہم نے یہ چیزیں تو نہیں لے کے جانی, تصویریں اور ویڈیوز تو نہیں لے کے جانی. تو یہ چیزیں ڈاکٹر صاحب ابھی بتانے والی اور ہمیں ماننے والی بہت زیادہ ہیں کہ کاش ہم یہ سب چیزیں سیکھ لیں. کووڈ نے ہمیں سکھایا کہ ہم نے گھر والوں کے ساتھ مل بیٹھ کر کیسے رہنا ہے. مرد حضرات جو کبھی گھر میں ٹکتے نہیں تھے, ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا, آج وہ جو ہے وہ بیگم صاحبہ کے ساتھ کچن میں کام کروا رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے. بھائی حضرات جو کبھی ٹکتے نہیں تھے گھر میں, آج وہ جو ہے وہ اپنی بیگمات کے ساتھ بھی اور بہنوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ ٹائم سپینڈ کر رہے ہوتے ہیں, باتیں کر رہے ہوتے ہیں. فیملیز کو قریب لے آیا یہ کووڈ. اس نے ان رشتوں کو جو ہے وہ کلوز کر دیا جو رشتے ہم سے دور ہو گئے تھے. لیکن کیا ہوا کہ سوشل ڈسٹینسنگ کے آرڈرز ہمیں دیے گئے کہ پلیز آپ باہر جائیں تو اپنی فیملی کو جو ہے وہ کیور کریں, اپنے آپ کو کیور کریں. یہ ضروری چیزیں ہیں. اگر ہم یہ نہیں مانیں گے تو پھر ہم کتنے لوگ جو ہمارے پیارے ہیں ہم ان کی جانوں سے کھیل رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور اس میں دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ جانتے بوجھتے ہوئے ایک کام کر رہے ہیں تو اس کو ہم پھر وہ کیا کہیں گے, پتہ تو ہے نا ہمیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, پتہ ہے ہمیں جب جانتے بوجھتے ہوئے کر رہے ہیں نا, تو ہم اس کو پھر اب اس کے اوپر تو ہم کوئی ایسی بات نہیں. اچھا فرنٹ لائن سولجرز کی ذرا ویکسینیشن کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کچھ. مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی یہ ویکسینیشن کا پروسیس جو ہے وہ چل رہا ہے. 60+ لوگوں کو ویکسینیشن جو ہے وہ لگوائی گئی. میں نے یہاں سے جو ہے وہ DC لاہور جو ہے ہمارے مدثر ریاض ملک صاحب, ان کے ساتھ پروگرام کیا. وہ وہاں خود موجود تھے اور ہم جو ہے یہاں پر جو ہے وہ سب سے بڑا جو سینٹر بنایا گیا ویکسینیشن سینٹر, وہاں پر جو ہے وہ گئے جوہو ٹاؤن میں. تو یہ آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ اس میں ویکسینیشن 60+ لوگوں کو لگا دی گئی, پھر 50+ لوگوں کی اب سیشن جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. ابھی جوان رہتے ہیں, بچوں میں یہ بہت زیادہ جو ہے وہ پھیل گیا. ابھی بچوں کی ویکسینیشن کا جو ہے وہ نہیں مرحلہ آیا. پھر فرنٹ لائن سولجرز ہمارے, ان کو بھی پراپر طریقے سے ابھی یہ ویکسین نہیں لگی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس چائنا سے اویلیبلٹی ہے, ابھی برطانیہ ہے, ابھی رشیا ہے, اور جگہ سے امریکہ سے یہ ویکسینیشن آنی ہے جس کے ابھی لاٹ کے لاٹ جو ہے وہ آنے والے ہیں, تو ابھی تو یہ بڑا ٹائم ہے اس میں. دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ ہمیں جو پرائرٹیز ہیں ہماری وہ انفارچونیٹلی ہمیں گورنمنٹ سے تھوڑا سا گلا اس پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ ہیلتھ کیئر ورکرز جو ہیں آپ کے, جو آپ ڈیلی پیشنٹس آپ کے دیکھ رہے ہیں, ان کو ٹریٹ کر رہے ہیں, اور اسپیشلی فیملی فزیشنس. ٹریشری کیئر ہاسپٹل میں جو بھی پیشنٹ ہاسپٹل میں جاتا ہے وہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ کرونا کا پیشنٹ ریفر ہوا ہوا ہے, ٹھیک ہے, یہ کرونا کا پیشنٹ ریفر ہوا ہوا ہے. لیکن جو ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں وہ تو ہم نے ہی ریفر کرنا ہے نا. بالکل ایسے ہی ہے, ڈائگنوسس تو آپ نے دینا ہے. بالکل, ہم نے ان کو ڈائگنوز کر کے آگے ریفر کرنا ہے. بالکل, تو ہمیں تو نہیں پتہ نا یہ کرونا ہے یا نہیں ہے. تو اس میں ہماری جو امیونٹی ہے, ہماری جو ویکسینیشن ہے وہ پرائرٹی ہونی چاہیے تھی. لیکن افسوس ہے کہ گورنمنٹ نے اس کو اوپن کیا اور پھر اس کو بند کر دیا. اور جو ایون جو ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں ان کے لیے اب دوبارہ سے سلاٹ کھولی ہے, انہوں نے اب دوبارہ ان کو دوبارہ ویکسینیٹ کرنا شروع کیا ہے. لیکن اس دوران میں جتنے لوگ افیکٹ ہوئے وہ اب تو ہم نہیں ہونا چاہیے تھا, نہیں ہونا چاہیے تھا. جو جنرل پبلک ہے اس میں تو دیکھیں پوری دنیا میں ایسے ہے کہ جو آپ کے جو ونریبل پیشنٹ ہیں وہ ہیں اولڈ ایج گروپ. بالکل, آپ پہلے اس کو سیو کریں, پھر اس سے نیچے, پھر اس سے نیچے, پھر اس سے نیچے. تو ویکسین کا پرابلم یہ ہے کہ جو ملک ویکسین بنا رہے ہیں, جیسے انڈیا ویکسین بنا رہا ہے, انڈیا سیکنڈ لارجسٹ گروپ ہے, لارجسٹ کنٹری ہے جو ویکسینز بناتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی اپنی ویکسینز پوری نہیں ہو رہی ہیں تو وہ باہر کیا دے گا, کیا دیں گے. صحیح بات ہے. اسی طرح سے جو باقی ملک جو ویکسینز بنا رہے ہیں جو وہ اپنے نیڈز کے بعد آپ کو دیں گے. تو اس لیے جو باقی دنیا ہے, پوری دنیا میں یہ پرابلم ہے, صرف ہمارے نہیں ہے.
باقی پوری دنیا میں پوری پرابلم دنیا ہے میں، کہ آپ کو ویکسین اس وقت ملیں گی ہاں جب آپ بے شک پیسے لے کے پھرتے رہیں، لیکن آپ کو ملیں گی تب جب ان کے پاس فالتو ہوں گی. بالکل ایسے ہی ہے، تو بالکل آپ جو ایسے ہی ہے. پیکس دھڑا دھڑ آنا شروع ہو گئی، اس کے بعد جو ملک بنا رہے تھے جنہوں نے آپ سے وعدہ کیا تھا ہم آپ کو دیں گے، وہ انہوں نے بھی اپنے لیے رکھ لی کہ اب ہم اپنا کریں یا آپ کو دیں. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل جیسے ایسے ہی. انڈیا ہے، جیسے باقی ملک ہیں، تو ان کو اپنے آپ مصیبت پڑی ہوئی ہے. ہمیں بھی سوچنا ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا اب ہے، ہمیں کیا کرنا ہے. سوائے اس کے ہاں کہ ہم جو ہے وہ یہ ماسک بالکل ماسک اور ہاتھ دھو کے ہاں اپنے آپ کو محفوظ محفوظ رکھیں. رکھنا ہے. یہ ہماری ویکسین ہے، یہ ہماری ویکسین ہے. ویکسین ہے. یہ ویکسین سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے جی ہمارے بہت لیے. شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، آپ جی تشریف بالکل. لائے اور جی آپ نے بالکل. پروگرام میں جو ہے وہ کووڈ-19 کے حوالے سے جو ہمیں پریکاشنس میئرز بتائے، جو ہمیں جو ہے وہ حفاظتی انتظامات ہمیں کرنے چاہیے وہ بتائے، اس کے حوالے سے ہمارے ناظرین بھی اور ہم بھی جو ہے وہ آگاہ ہوئے. اور ہونا بھی چاہیے. آپ کو اپنی فیملی کی حفاظت خود کرنی ہے. کوئی ایک شخص بھی آپ میں سے اگر کیریئر بن جاتا ہے، آپ اگر باہر جاتے ہیں، ماسک کا استعمال نہیں کرتے، آپ واپس آ کر ہاتھ نہیں دھوتے ہیں، یا ہاتھ دھوئے بغیر خالی سینیٹائزر لگا کے کھانا کھا لیتے ہیں، یا آپ کوئی بھی کپڑے یا چیز جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو سینیٹائز نہیں کرتے یا دھوتے نہیں، تو پھر آپ یقین کیجئے کہ آپ اس چیز سے نہیں بچ سکتے. اسی لیے اگر ہمیں بچنا ہے تو ہمیں اپنی حفاظت کرنی ہوگی، اور یہ ہمیں اپنی حفاظت خود کرنی ہے، نہ کسی گورنمنٹ نے کرنی ہے، نہ کسی اور شخص نے آ کے کرنی ہے. ہر شخص انڈیویجول اپنی حفاظت خود کرے تاکہ اس کووڈ-19 سے محفوظ رہ سکیں. اب کیا کریں کہ اب اس کے ساتھ زندہ رہنا ہے، اور جب تک سانسیں چل رہی ہیں اللہ سے یہی دعا ہے کہ یا اللہ اس سے محفوظ فرما اور ہمارے ملک کو اس سے نجات عطا فرما. آمین. اسی کے ساتھ کل انشاءاللہ سیم ٹائم سیم چینل آپ سے دوبارہ ایک نئے پروگرام اور ایک نئے انداز کے ساتھ یہیں پہ ملاقات ہوگی. رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ دوسرا عشرہ چل رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ روزے بھی رکھ رہے ہوں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.